अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर यास्मीन मज़हर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, और मैं यहाँ आफिया फैमिली हेल्थ केयर फैसिलिटी में बैठती हूँ। मेरे डेज़ हैं, पीर को मैं 6 से 9 बैठती हूँ और जुमेरात के दिन मैं 2 से 4 बैठती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही आम और बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके बारे में बहुत कम इल्म है ख़वातीन को, और अगर है भी तो वो इस बात को आगे डिस्कस नहीं करना चाहती। ये है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर बहुत आम हो गया है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। तकरीबन हमने देखा है कि ये हर 8 औरत में से 1 औरत को ब्रेस्ट कैंसर होता है। और हमारा जो यहाँ का इदारा है पाकिस्तान का, जो कलेक्ट करता है डेटा, उसने बताया है 2018 में कि कम से कम हर साल 35,000 नए केसेस डायग्नोज होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मर्ज़ है ये प्रिवेंटेबल है और ट्रीटेबल है। इसका मतलब ये है कि हम इसका प्रिवेंट भी कर सकते हैं, इसके टेस्ट हैं जिसके लिए कर सकते हैं हम, और दूसरी चीज़ की ट्रीट है, और ट्रीटमेंट भी इसका तकरीबन 100% मुकम्मल है। तो सबसे पहली बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट बनता कैसे है ख़वातीन में। ये हमारी बहुत सारी ख़वातीन को इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। तो ये बनता कैसे है? जब एक लड़की पैदा होती है और वो बालिग़ की तरफ जाती है 12 साल की उम्र में, तो उसके समझिए कि हमारे दिमाग में जो है एक छोटा सा गदूद होता है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं जो कि छाती को भी बढ़ाते हैं, और जो लड़की के अंदरूनी चीज़ जो है, जो ओवरीज़ है, यूट्रस है, इसको भी बनाते हैं और उसको तैयार करते हैं माहवारी के लिए। एक बार जब उसकी माहवारी शुरू हो जाती है, फिर वो हर महीने ये बढ़ती रहती है जब तक कि वो लड़की तैयार हो जाती है हमल के लिए। जब शादी होती है, हमल के लिए तैयार होती है, तो ये हार्मोन मुस्तकिल आ रहे होते हैं और इसको बढ़ाते हैं, और इसके लिए जो है वो बच्चे के नशोनुमा के लिए सारी ग़िज़ाइयत करते हैं। ये असल में सारा ब्रेस्ट के बारे में है। अच्छा, अब ब्रेस्ट बनता किस चीज़ से है ये मैं आपको बता दूं। ब्रेस्ट जो है जिस्म के अंदर नहीं होता है, जिस्म के बाहर होता है, और ये बहुत छोटे इसके अंदर गुदूद होते हैं, जिससे ये बच्चे के नशोनुमा के लिए चीज़ बनती है जिसको हम दूध कहते हैं, और ये फिर नलकियों के ज़रिए आके जो है वो निपल के पास खारिज होती है। तो जब ये ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ये कैसे हो जाता है? ब्रेस्ट कैंसर जो ये हमारे गुदूद हैं छोटे अंदर जिसमें दूध बन रहा है, ये सेल से बनते हैं। सेल्स को खलाइल कहते हैं उर्दू में। ये खलाइल जो हैं ये बहुत हज़ारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में हमारे जिस्म में होते हैं। तो ये सेल्स जो हैं, ऐसे तो नॉर्मल हालात में वो हार्मोन के ज़रिए सही रहते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी तब्दीलियां आने लगती हैं कि हर सेल जो है वो अपना नॉर्मल छोड़कर और वो एबनॉर्मल की तरफ जाता है। हम इसको मेडिकल टेक्नोलॉजी में कहते हैं कार्सिनोमा एनसाइट 2। और इसके बाद अगर वो फैलने लग गया तो फिर वो इन्वेसिव कार्सिनोमा बन जाता है। तो मेरा कहना यह है कि इस वक्त अगर जब वो खलाइल के अंदर है ब्रेस्ट कैंसर, उस वक्त अगर हमें इसका पता चल जाए तो ये 100% इलाज के काबिल है। हमें हमारी ख़वातीन को डरना नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए। ये मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि कौन से ऐसे ख़वातीन हैं जिनको ये हाई रिस्क होता है, जिनके इसका ख़तरा ज़्यादा होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है वो ख़वातीन जिनको अगर पहले बचपन में या जवानी में अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। आप यकीन करेंगी कि ब्रेस्ट कैंसर जो है, वैसे तो कहते हैं कि 40 साल या 50 साल की उम्र में होता है, लेकिन 17, 18, 19 साल की लड़कियों में भी हमने देखा है ये। तो लिहाजा इस चीज़ का आपको ख़तरा रखना पड़ेगा। तो जो लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर पहले हुआ है जवानी में, वो आगे जाके भी इस ख़तरे में आ जाती हैं। दूसरा ये है कि अगर किसी को फैमिली में अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, और ये भी माँ की तरफ से है, अगर नानी को, माँ को, खाला को या बहनों को किसी को हो, तो वो लड़की ज़्यादा ख़तरा है उसको इस चीज़ का। उसको अपने ज़्यादा चेकअप्स कराने चाहिए,
تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جسم میں بہت سارے کروموزومات ہیں جس سے ہمارا جسم بنتا ہے اور جس سے ہماری سارا جسم کا سٹرکچر بنتا ہے. یہ کروموزومز جو ہیں کبھی کبھی صحیح ہوتے ہیں اور کبھی کبھی کوئی ان میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ چپک جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جین میوٹیشن، کہ جین جو ہے میوٹیٹ کر گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا. اور یہ بریسٹ کینسر میں جو ہے یہ کہلاتا ہے BRCA1 اور BRCA2. یہ دونوں قسم کی اگر جین میوٹیشن کسی خواتین میں ہیں تو ان میں یہ زیادہ خطرہ ہے بریسٹ کینسر کا. چوتھی چیز یہ ہے کہ جو لڑکیاں وقت سے پہلے بالغ ہو جاتی ہیں، جیسے 12 سال سے پہلے بالغ ہو گئیں اور پھر کنٹینیو رہا ان کا ماہواری آنا سمجھے 50 سال یا 55 سال کی عمر تک، تو ان لڑکیوں میں، ان خواتین میں زیادہ دیکھا گیا ہے. جو خواتین باہر کی خواتین الکوہول لیتی ہیں یا سگریٹ کو نوشی کرتی ہیں یا بہت اوور ویٹ ہیں، چلنا پھرنا نہیں کرتی زیادہ، ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے. یا ان لڑکیاں جن کو کسی اور وجہ سے کینسر ہوا ہوگا، کوئی اور چیز کا کینسر ہوا ہوگا اور ان کو جو ہے ریڈیشن لگا ہوگا، شعاعیں لگی ہوں گی، ان کی جسم زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسباب کیا ہیں اور خطرے کیا ہیں. اب میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو تو یہ ٹریٹیبل ہے. یہ میں بار بار آپ سے اس بات کا یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ٹریٹیبل ہے، لہٰذا خواتین کو ڈرنا نہیں چاہیے. اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بچاؤ کر سکتے ہیں. ہمیں کیسے پہلے سے پتہ چلے گا کہ ہمیں ہوا ہے یا نہیں. ہر عورت کو ہر ماہواری کے بعد جب وہ صحتیاب ہونے کے لیے غسل کرتی ہے، حمام میں جا کے اپنے آپ کو اچھے سے معائنہ کرے. اب یہاں پہ میں آپ کو پوری طرح ڈیٹیل سے تو نہیں بتا سکتی، لیکن نارملی یہ ہے کہ اگر سیدھے ہاتھ کی چھاتی کو آپ معائنہ کر لیں تو سیدھا ہاتھ آپ پیچھے رکھیں گی اور الٹے ہاتھ سے آپ اپنے پورے چھاتی کو اچھے سے گھما کے معائنہ کریں گی. اس میں دیکھیں گی کہ کوئی آپ کو غلط چیز تو نہیں نظر آ رہی ہے. اور جب آپ الٹے ہاتھ کا کریں گی تو آپ الٹے ہاتھ پیچھے رکھیں گی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسلز جو ہیں، عضلات جو ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں اور آپ چھاتی کو اچھے سے معائنہ کر سکتی ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک بیسک بتایا، لیکن جب آپ ہمارے پاس آئیں گی تو ہم آپ کو ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتائیں گے. اچھا، چوتھی چیز کیا ہے کہ آپ کو کیا چیزیں ایسی ہیں جس کو خطرہ پتہ چلے گا. کوئی گلٹی اگر آپ کو محسوس ہو، کوئی گلٹی یا کوئی ایسے لمپ آپ کو اگر نظر آئے یا فیل ہو آپ کو ہاتھ کے نیچے آپ کو. دیکھیے، اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہر گلٹی جو ہے وہ کینسر نہیں ہوتی ہے. دودھ کی گلٹیاں بھی ہوتی ہیں. جب خواتین دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، دودھ پلانے کے بعد چھوٹی چھوٹی گلٹیاں رہ جاتی ہیں، لہٰذا آپ کو نہیں پتہ. لیکن آپ نے اگر محسوس کیا کہ گلٹی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس آ کے بتائیں. دوسری چیز یہ کہ آپ اطراف کا جلد دیکھیں گے. اگر آپ کو جلد میں کوئی حرارت نظر آ رہی ہے، گرم ہے، یا چھوٹے چھوٹے دانے بن گئے ہیں، یا لال ہو گیا ہے، یا جسم میں کہیں یا چھاتی میں کہیں پہ آپ کو درد ہو رہا ہے ہاتھ ہلانے سے، گھمانے سے، تو آپ آ کے ڈاکٹر کے پاس معائنہ کریں گی. یہ آپ کو معائنے کے طریقے بتائے ہیں. اچھا، اب معائنہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں معائنے کے. ہم چاہتے ہیں، دیکھیں ساری دنیا میں جو ہے نا بہت سارے پروٹوکولز بنائے گئے ہیں. امریکہ کے الگ ہیں، برٹن کے الگ ہیں، آسٹریلیا کے الگ ہیں. ہماری اپنی سوسائٹیوں نے مل کے بہت سارے پروٹوکول بنائے. تو ایک عام سا پروٹوکول جو ایک عام سا ہے، جو ہر عورت اس کو سمجھ سکتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 20 سال سے 40 سال کی عمر تک جو ہے ہر لڑکی کو چاہیے، ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر مہینے معائنہ کرے ماہواری کے بعد. اور پھر ہر سال میں ایک بار ڈاکٹر کے پاس جائے. اگر کسی بھی وجہ سے جا رہی ہے وہ، تو اپنا جا کے چھاتی کا بھی معائنہ کروائے، تاکہ ڈاکٹر بھی اگر آپ کو کوئی گلٹی محسوس ہو رہی ہے تو وہ ڈبل چیک کر کے بتائے گی کہ یہ کیسی گلٹی ہے. تیسری چیز جو ہے، 40 سال کی عمر کے بعد ہم ریکمینڈ کرتے ہیں میموگرامز. میموگرام ایک ایکس رے ہوتا ہے جو خاص طور پہ چھاتی کا کیا جاتا ہے. بہت ساری خواتین اس سے ڈرتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ نہیں اس کو ہم کریں گے تو اس سے ہم کو کینسر ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے. بہت کم شعاعیں ہوتی ہیں جو اندر تک جاتی ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بہت ہی اندر گہرائی میں اگر کوئی گلٹی ہے تو وہ نظر آ جاتی ہے ایکس رے پر. اور اس کے ساتھ ساتھ الٹرا ساؤنڈ بھی کرتے ہیں، تو الٹرا ساؤنڈ سے بھی ہمیں دونوں چیزیں ملا کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اس کے علاوہ MRI بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر کہیں گلٹی محسوس ہوئی تو ایک سوئی، نیڈل بائیوپسی ہم اس کو کہتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں.
یا پھر جو ہے اس کے بعد ہم اس کو کور بایوپسی بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہم انویسٹیگیشن کرا سکتے ہیں اور پھر آگے ٹریٹمنٹ بھی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ٹریٹمنٹ اس کا ہے یہ 100% علاج ہے، بشرطے کہ آپ ہمارے پاس جلد سے جلد آئیں۔ اگر گلٹھی چھوٹی سی ہے تو بس اتنا ہی حصہ نکالیں گے، پوری چھاتی نہیں نکالیں گے۔ آپ کو اگر پتے کی بیماری ہوتی ہے، پتے میں اگر سٹونز ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتی ہیں؟ پتے نکلوا دیتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر چھوٹی سی گلٹھی ہے تو وہ ڈاکٹر آپریشن کرے گی اور وہ گلٹھی نکال دے گی، لیکن اگر آپ انتظار کریں گی کہ وہ پھیل جائے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ علاج بہت مختلف ہو جائے گا اور پھر وہ جان لیوا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ میں سب سے آج کے ٹاک میں آپ کو یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پریونٹیبل ہے اور یہ ٹریٹیبل ہے، اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمارے کلینک میں آئیے۔ ہمارے کلینک میں ہم جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کلینک رن کرتے ہیں جس کا نام ہے ویل وومن کلینک، جس کا مطلب ہے کہ صحت مند عورت، اور اس کے لحاظ سے ہم سارے ٹیسٹ کرتے ہیں، اور بھی جو خواتین کے کینسرز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں اور اس کے ٹیسٹ بھی ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت اگر صحت مند رہے تو اس کا معاشرہ صحت مند رہے گا، اس کا گھر صحت مند رہے گا، اس کے بچے صحت مند رہیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اب اگر آپ بہت دور کہیں پہ رہتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس ہسپتال کا آنے جانے کے لیے مشکل ہے، تو ہماری ہی کلینک میں ٹیلی کانفرنسنگ بھی ہوتی ہے۔ میرے پاس اور بھی ڈاکٹرز یہاں گائنیکالوجسٹ بیٹھتی ہیں اور فیملی میڈیسن کی ڈاکٹرز بھی بیٹھتی ہیں، ان کو بھی پوری طرح سے اس بارے میں علم ہے اور وہ ان سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے آپ کو سمجھائیں گے۔ لہٰذا ہمارے نیچے جو نمبرز آ رہے ہیں اس نمبرز پہ آپ کال کیجئے اور ٹیلی کمیونیکیشن کریے ہمارے ساتھ، اور ہم آپ کو ٹیلی کانفرنسنگ کے ذریعے ہر چیز بتائیں گے۔ آپ کو کس طرح سے معائنہ کرنا ہے یہ بھی ہم آپ کو اسی وقت بتا سکتے ہیں۔ شکریہ۔